ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग खुदा पर ईमान रखते हैं। हर मज़हब में खुदा का तसव्वुर पाया जाता है, माँ सिवाय मुल्हिदों एथियस्ट्स के। तो जिन मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर पाया जाता है, वो मज़ाहिब किस हद तक खुदा की ज़ात को समझते हैं। आज की गुफ्तगू हम खुदा की ज़ात पर करने वाले हैं। किताब मुक़द्दस में हमें खुदा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डैनियल साहब, जनाब माइकल साहब और मोहतरमा अनीला साहिबा। तो किताब मुक़द्दस में हमें खुदा किस तरह से दिखाया गया है या क्या तस्वीर कशी की गई है। तो सबसे पहले मैं मदऊ करूँगा जनाब डैनियल साहब को कि वो आएँ और किताब मुक़द्दस में से हमें खुदा के बारे में थोड़ा सा सिखाएं। जी डैनियल साहब। मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मैं बाइबल मुकद्दस की रूह से जो हम अहले तसलीस का अकीदा है। एक्चुअली तसलीस जब हम बात करते हैं तो वो खुदा की ज़ात पर बात कर रहे हैं कि बाइबल में जो खुदा अपनी ज़ात के बारे में इजहार करता है तो किस तरह बहुत रैशनल है और किस तरह वो लॉजिकल है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो इस चीज़ से करते हैं कि आप जो मानते हैं गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये लॉजिकल नहीं है, ये मनतकी बुनियादों पे पूरा नहीं करता। तो हम जब बात करेंगे तो हम उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो अहले तसलीफ की तौहीद का अकीदा है वो किस तरह बहुत मनतकी और रैशनल है, जबकि उन लोगों की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है तसलीफ की तौहीद को लेकर, उससे हम भी अग्री करते हैं कि वो बिल्कुल रैशनल नहीं है। लेकिन ये एक स्ट्रॉमैन फैलेसी है कि वो एक्चुअली जब क्वेश्चन करते हैं या गलत कह रहे होते हैं तो वो हमारे अकीदे को गलत नहीं कह रहे, वो अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को गलत कह रहे हैं जो उनका गुमान है या जो उनका जन है हमारे बारे में कि हम ये मानते हैं, जबकि हम कतन उन अकायद को इस तरह नहीं मानते जिस तरह वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जबकि बिब्लिकल अगर ट्रिनिटी को देखा जाए तो उसमें उस तरह का कोई अकली नुक्स नहीं है जिस तरह का मुखालफिन हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे अक्सर क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब हम क्रिश्चियंस कहते हैं कि खुदा एक ज़ात है और उसमें तीन अकानीम है या तीन पर्सन है, ठीक है। तो हमें अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब आप एक भी कहते हैं और आप ये भी कहते हैं कि तीन है, तो ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम लॉजिकली किस तरह सही हो सकती हैं कि अगर तीन है तो फिर एक नहीं हो सकता, एक है तो फिर तीन नहीं हो सकता। लेकिन उनको ये जानना होगा कि हम जब कहते हैं कि खुदा एक है तो एक क्या है और तीन कौन है। अगर हम इस तरह कहें कि खुदा एक है लेकिन खुदा तीन है तो ये रैशनली इलॉजिकल है। लेकिन हम अहले तस्लीस पे तौहीद ये कहते हैं कि गॉड इज वन इन हिज एसेंस और इन हिज नेचर। और अगर उर्दू में बोला जाए या अरबिक में तो हम कहते हैं कि खुदा एक है बहैसियत ज़ात, लेकिन उस एक ज़ात के अंदर, उस यूनिफिकेशन के अंदर, उसके अंदर कसरत पाई जाती है और उसको हम महदूद नहीं करते। और हम जब कहते हैं कि गॉड एक है, हमारा कतन मतलब ये नहीं होता कि वो एज अ क्वांटिटी एक है। नहीं कि हम यूनिक के पर्सपेक्टिव में एक बोलते हैं या यूनिफाइड बीइंग के तौर पर उसको एक बोलते हैं, यूनिफाइड, ना कि उसको न्यूमेरिकल वन बोलते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज को आप न्यूमेरिकल, इसको कहते हैं अददी तौहीद, और ये इवन के इस्लामिक फलसफा में भी शिरक, कि अददी तौहीद इसको कहते हैं कि अगर गॉड एज अ अदद एक है
تو پھر ایک کا آدھا بھی ہوتا ہے. اگر وہ ایز اے کوانٹٹی ایک ہے تو اس کا آدھا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اگر جیسے کہ آلریڈی میتھمیٹکس کو اپلائی کرتے ہیں کہ گاڈ اگر ایک ہے تو ایک 1 is not equal to 3. تو ہم بھی میتھمیٹکس کو اپلائی کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گاڈ کو نومیریکل 1 مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ اس کا 0.99 بھی ہوگا. آپ نے اس کو جزیات میں بانٹ دی. جبکہ گاڈ جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے. کرسچینٹی میں گاڈ از اے اسپرٹ. وہ مادی انسان نہیں ہے کہ اس کو جزیات میں بانٹا جا سکے. اسی لیے جب ہم بولتے ہیں، جیسا کہ ہیبریو بائبل میں لکھا ہوا ہے یہوہ الوہیم و یہوہ احاد، تو وہاں پہ ورڈ احاد کا آیا ہے، نہ کہ یاہد کا. نیومیریکل 1 کا نہیں آیا بلکہ یونیفائڈ 1 کا آیا. تو ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے کویسچنس کو جو کہ نارملی وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور بائبل سے ان کی توضیح، اپنے قائد کی توضیح پیش کی جا سکے. تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا ڈینیل بھائی، میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر ہم مذہب اسلام میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ آیات، مجھے ان کی جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ آیت تو یاد نہیں ہے عربک میں، لیکن جو اس کی تھوڑی سی میننگ یاد ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے کوئی شاید اللہ تعالیٰ وہ پکار کر جو ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ سے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مریم کو اور اللہ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ نہ کرے. تو کیا یہ کوئی اسلامک ٹرینٹی اس کو ہم کہیں گے؟ یہ مطلب کہ یہ کس سینس میں یہ بات کہی گئی ہے؟ ایکچولی اسلام جب نصارہ، ایک بات کو آپ ادھر ذہن نشین کر لیں کہ اسلام جو ہے نا ایکچولی جب بات کرتا ہے وہ ہمیں ایڈریس نہیں کرتا. جو موجودہ کرسچن وہ ان کے فیتھ پہ تو قطعاً بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی احادیث اگر پڑھیں تو وہاں پہ ایک طبرانی میں حدیث ہے کہ جو عرب کے نصارہ تھے وہ اہل کتاب نہیں. تو قرآن جب کہتا ہے اہل کتاب تو ان سے مراد جوز اینڈ کرسچن بھی ہیں، لیکن ان کے جو ذیلی سیکٹس ہیں وہ بھی ہیں جن میں بدعتی سیکٹ بھی آ جاتے ہیں. وہ کولیکٹیولی مخاطب کرتا ہے لیکن وہ ان کے عقائد کو ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا. جبکہ اگر ہم قرآن سے ہی دیکھیں تو جو 6 صدی کے مڈ میں کرسچینٹی تھی اس کو ایکوریٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سچی کرسچینٹی تھی، اور وہ بہت لوگ میریکل کرتے تھے اور وہ بہت ایماندار تھے. اور اس کی تفسیر ملے گی آپ کو سورہ البروج میں، کہ جس میں ادھر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حبشہ کے کرسچنز تھے جو کہ موجودہ یمن میں ہیں، ان کو خندقیں کھود کر ایک جو جوش کنورٹڈ راجا تھا، ایمپرر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو، اس نے دفن کروایا تھا مسیحی ایمانداروں کو. تو قرآن ان کے ایمان کی تعریف کر رہا ہے. پھر رومنس کی جب فتح ہوتی ہے تو ادھر لکھا گیا کہ مومنین خوش ہوں گے جب رومنز جو ہوں گے وہ فتح یاب ہوں گے. سورہ روم میں لکھا گیا ہے کہ جب رومنز فتح یاب ہوں گے پرشین سے تو مومنین کے دل کو تسلی ملے گی اور وہ خوش ہوں گے. جبکہ قرآن، ہم کو سب کو پتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پہلے دن سے ہی، جو دین اسلام ہے وہ پہلے دن سے ہی شرک اور مشرکین کے خلاف آیا ہے. تو وہ کس طرح روم کے لوگ اگر اکارڈنگ ٹو قرآن غلط تھے تو وہ کس طرح ان کی فتح یابی پہ خوشیاں منا سکتے ہیں؟ یہ قطعاً لاجیکل نہیں. اسی لیے ہمیں دیکھنا ہوگا اسلامی تاریخ کو، اور اس میں کافی ڈیپتھ میں دیکھنا ہوگا کہ عرب جب نصارہ کہتا ہے تو وہ کس کو مخاطب کر رہا ہے. ہاں، وہ کس کو مخاطب کیونکہ نصارہ کا روٹ ورڈ ہے نصرت کرنے والے. جیسے مدینہ کے جو مسلم تھے ان کو انصار کہا گیا کیونکہ انہوں نے پروفٹ محمد کی نصرت کی اور ان کو ان کے پرسیکیوشن کے دور میں سہارا دیا، ان کی مدد دی اور ان کو اپنے ہاں مدینے میں بلایا جہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی.
تو اسی طرح اسلام جب بات کرتا ہے ٹرینٹی کو لے کر، اچھا تو اہ، اس سے بھی جی اسلام کا کوئی سٹینس واضح نہیں ہے، کیونکہ اگر نہیں نہیں ہسٹوریکلی دیکھا جائے پتہ نہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کرسچینٹی میں ہم ببلیکل ٹرینٹی دیکھتے ہیں تو اس میں باپ بیٹا اور روح القدس ہے. تو بالکل، یہ میرا سوال تھا کہ قرآن میں تو یہ والی بات ہو رہی ہے کہ ہاں قرآن میں جو آپ بات کر رہی ہیں وہ غالباً سورہ معاہدہ میں ہے، اور سورہ معاہدہ میں ہے کہ اچھا، تو جی یہ کیا ہے؟ کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ عیسیٰ سے کہے گا، ٹھیک ہے، کہ آئے عیسیٰ کیا میں نے تم کو کہا تھا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا دو، ٹھیک ہے. تو ادھر سے ہمیں یہ ہاں کلور ملتا ہے کہ جو اسلام جس ٹرینٹی پہ کوشچن اٹھا رہا ہے، جس عقیدے پہ کوشچن اٹھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو معبود ماننا، ہاں، جبکہ لیکن جو کرسچن کرسچینٹی میں تو یہ ہے ہی نہیں شروع سے. جی بالکل، جو کرسچن ہسٹری ہے، جو نان ہسٹری ہے، اس میں ہمیں کوئی آج تک ایسا سیکٹ نہیں ملا جو کہ اور میری کو بائبل میں ہی بالکل نہیں ہے. بالکل. تو جب بھی آپ کوشچن کرتے ہیں، آپ اس چیز کو کوشچن کرتے ہیں جو آپ کا اپوزٹ، جو مخاطب ہے، جس سے آپ مخاطب ہو، جس کو وہ مانتا ہے. تو اسی لیے میں نے یہ بولا کہ قرآن جس کو ایڈریس کرتا ہے وہ ہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا اچھا، کیونکہ قرآن ٹھیک ہو ہمارے گیا. عقیدے کو مخاطب ہی نہیں ہے، وہ ہم سے بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے عقیدے کے تو پیرلل میں ہے قرآن. جی جی کیونکہ قرآن کے اندر اعتراف موجود ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی بہن ہیں، جب تک وہ عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمت اللہ نہیں مانتے، ان کا اپنا جی ایمان ہی کمپلیٹ نہیں. جی بالکل ٹھیک. ایسا. تو وہ بھی یہ مانتے ہیں بینگا مسلم کی جو کور ڈاکٹرائن ہے کہ جو ورڈ آف گاڈ ہے، جو کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے، کلام اللہ کو مخلوق کہنے والا کافر ہے. لیکن وہ بھی ورڈ آف گاڈ کو اٹرنل مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قائم بالذات ہے. جی اور جی یہی عقیدہ ہمارا ہے، جیسا کہ آپ گاسپل آف جان کی پہلی ورس اس کے پہلے چیپٹر میں پڑھ سکتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا. ٹھیک ہے. تیسری بات آتی ہے روح القدس. قرآن کہتا ہے کہ ایدنا ہی بھی روح القدس، کہ ہم نے عیسیٰ کی تائید کی روح القدس کے ساتھ. لیکن قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو روایتی اسلام ہے اس میں جبرائیل کو روح القدس کہتے ہیں، لیکن نہ تو ایسی کوئی قرآن سے نہ تو ثابت ہے کہ جبرائیل روح القدس. جی جی اور ہم قرآن سے یہ واضح ہے کہ جبرائیل ایک بھی بار عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. ہاں قرآن کے مطابق ایک بھی بار کسی میریکل کے ٹائم یا کسی بھی وقت جبرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں. تو جب قرآن کہتا ہے کہ ایدنا ہی بھی روح القدس، کہ ہم نے اس کی روح القدس سے تائید کی، تو پھر وہ کون ہے؟ کیونکہ جبرائیل تو نہیں ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو ایک 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 اسٹینڈرڈ ہے کسی بھی لٹریچر کا. کسی بھی لٹریچر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز عام فہم ہوتی ہے جی جی اس کو رائٹر ویل ایکسپلین نہیں کرتا، کیونکہ وہ آلریڈی لوگوں میں ویل ایکسپلینڈ ہے، ان کے فہم میں آلریڈی وہ نون ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اگر آج بات کریں ہم امریکہ، تو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ کیا ہے، کہ وہ جانور ہے، پرندہ ہے، کچھ بھی مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ امریکہ. اسی طرح کیونکہ اہل کتاب میں یعنی کہ کرسچنز میں یہ ویل اسٹیبلش تھا کہ روح القدس کیا ہے، تو قرآن جب روح القدس بولتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے تو قرآن یہ نہیں بتاتا ہے کہ روح القدس ہے کیا، کیونکہ وہ اسی عقیدے کی رینوویشن ہے. کیونکہ قرآن جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے مصدقا لما معکم، کہ میں تصدیق کرتا ہوں جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو بکس ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. تو اگر وہ تصدیق کر رہا ہے تو وہ ہمارے قائد کی تصدیق کر رہا ہے، وہ اسی طرح ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس میں مشروط نہیں ہے کوئی بھی چیز کہ جی میں گاسپل آف جان کی تو تصدیق کرتا ہوں.
لیکن میں یرمیا کی بک کی تصدیق نہیں کرتا. نہیں ایسے نہیں ہے, وہ مشروط نہیں ہے. وہ جو بھی جب محمد صاحب آئے ہیں, جب انہوں نے دعوی نبوت کی ہے 710 عیسوی میں, اس وقت اہل کتاب کے پاس, جوز اور کرسچنز کے پاس جو بھی اسکرپچرز تھے, جی جی کیونکہ عربک میں لما ماکم وٹ ایور دے ہیو ان دیئر ہینڈ, اور بین یدی بھی آیا ہے بہت جگہ پہ, تو بہت ساری ہیں, جیسے سورہ بقرہ کی 89 ہے, سورہ بقرہ کی 41 ہے, اس طرح بہت سی ورسز ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ ان کو اوتھینٹیکیٹ کرتا ہے, جب وہ قرآن ان کو ویریفائی کرتا ہے, اور سنن ابو داؤد کی ایک حدیث بھی ہے 4449, پیغمبر اسلام جاتے ہیں ایک یوش مدرسے میں جاتے ہیں, اور وہ ان کے سامنے تورات رکھتے ہیں, اور وہ تورات پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا تجھ پر اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس پر. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں مشروط نہیں کرتا کسی بھی چیز کو, پوری بک کو جو اس کے پاس تھی, جو ان کے پاس تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مان لاتا ہوں اس سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کچھ کچھ چیزوں پہ تو مان لاتا ہوں, باقی پہ نہیں لے کے آتا. ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے عقیدے کی مخالفت کرے, اسی لیے قرآن میں کہیں بھی روح القدس کیا ہے کہیں نہیں بتایا گیا, کیونکہ وہ آلریڈی ویل نون تھا جن سے قرآن مخاطب تھا. ٹھیک ہے, تو روح القدس بھی یہ ویل ڈن ہے, کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں جب محمد صاحب سے یہودی سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے, تو محمد صاحب کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل روح من امر ربی, کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے جو امر ہے, کیونکہ ہم جتنے بھی تھیسٹ لوگ ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے جو بھی چیز بلونگ کرتی ہے اس پہ حوادث واقع نہیں ہوتے, اس پہ حادثہ نہیں ہوتا واقعہ. اللہ کا پہلے پلان نہیں تھا, ابھی اللہ کا پلان بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا جو امر ہے, اللہ کا جو امر ہے وہ اللہ کی ساتھ قائم بالذات ہے, اور اللہ کا امر بھی اٹرنل. اور روح القدس جیسے نام سے ظاہر ہے, القدس الف لام کا آرٹیکل ہے, جیسے دا ہم انگلش میں لگاتے ہیں, اور قدس قدوس جس کا روٹ قدوس کا روٹ ورڈ ہے, قدس کا مطلب ہے ہولی, پاکیزہ. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو قرآن اللہ کے علاوہ اور عیسیٰ کے علاوہ کوئی پاکیزہ نہیں ہے, بلکہ قرآن نفی کرتا ہے, اور دو جگہ پہ ایسی آیتیں ہیں کہ اپنے نفس کو پاک مت جتاؤ. اللہ خوب جانتا ہے کہ پاک کون ہے, لیکن ایک واحد عیسیٰ کی ذات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آئے مریم میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے والا ہوں, غلام ذکی ہے. ٹھیک ہے, باقی سب کے بارے میں جو بھی پاکیزہ خود کو ٹھہراتا ہے یہ اسلام میں منع ہے. اسی لیے محمد صاحب کی 2 بیویوں کے نام تھے برا. برا کا مطلب ہوتا ہے بری, بری یعنی کہ پوچھ گچھ سے ختم, لیکن انہوں نے ان کا نام چینج کر کے زینب رکھ دیا. دونوں کا برا نام تھا, انہوں نے چینج کر کے زینب رکھ دیا. ایسا ناٹ رانگ, تو یہ واقعہ ٹروتھ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے. برا کا مطلب ہے پاکیزہ, جس پہ عدالت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جس پہ حساب کتاب نہیں ہے, جو مکلف نہیں ہے اچھائی برائی کا. تو اسی لیے جو کرسچن عقیدہ ہے وہ تو عین جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ کو روح اللہ بھی مانتے ہیں اور کلمت اللہ بھی مانتے ہیں. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میری کے پاس کہ جب وہ لکھا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بھیجا, فتمت اللہ بشرن سویہ, کہ وہ خوب ہو ایک مد کی شکل اختیار کر گیا. وہاں پہ روح کا ورڈ ہے, جبکہ ترجموں میں آپ کو جبرائیل ملے گا, روح نہ کے لیے ترجموں میں آپ کو جبرائیل ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہاں عربک میں نہ تو ملک ہے یعنی کہ اینجل نہیں ہے, اور نہ ہی جبرائیل لکھا ہوا ہے. ادھر لکھا ہے کہ ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا, اور وہ پورے بشر کی
صورت اختیار کر گئی، اور اگر مستدرک الحاکم کی 3411 حدیث پڑھو گے، ٹھیک ہے، تو اس میں ابی بن کعب صحابی ہیں جو اس کی صحیح تفسیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو روح نہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہے، اور وہ پورے بشر کی صورت میں مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور جو وہ ان سے بات کر رہی تھی تو وہ ان کے جسم میں داخل ہو گئے، یعنی کہ وہ مجسم شکل میں آسمان سے آئے۔ ایون دو یہ کرسچنز کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ مجسم شکل میں، اور وہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی شرائط سے، اگر ابھی آپ نکال سکو مائیکل 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 آپ جی 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 بولیں بولیں بولیں۔ ہاں، اگر آپ مستدرک الحاکم کی حدیث ابھی بھی نکال سکتے ہو، آپ کو پتہ ہے وہ ویب سائٹ ہے الحدیث.com کے نام سے، الحدیث.com کے نام سے ویب سائٹ ہے جو کامنلی یوز کرتے ہیں ہم، اس سے مستدرک الحاکم آن لائن پڑھی ہوئی ہے، اس سے مستدرک الحاکم آن لائن پڑھی ہوئی ہے، اور اس کا نمبر ہے 3411 تو وہ خود مانتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ بھی ہے اور کلمت اللہ بھی ہے، اور ہم جو کرسچنز ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ ازل سے مولود ہے، اور روح القدس جو ہے وہ ازل سے صادر ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ روح منہ اسپرٹ پروسیڈنگ فرام ہی، لیکن اسلام کیا کرتا ہے کہ وہ دونوں کا اطلاق جو ہے نا وہ جیزس کرائسٹ بھی کر دیتا ہے، جو کہ اٹس اوکے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کا روح ہم میں ہے جو ہمیں خدا کو باپ کہنے کی جرت دیتا ہے، یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو جیزس کرائسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میرا ہے، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب کچھ میرا ہے، تو اگر ہم ہولی اسپرٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ کی اسپرٹ ہے تو اٹس اوکے، کیونکہ وہ ذات میں ایک، ٹھیک ہے، گاڈ دی فادر اینڈ گاڈ دی سن جو ہے ہولی اسپرٹ کو شیئر کرتا ہے، وہ جب ہم اپنی ڈاکٹرائن کو سمجھیں گے تو اس میں امپرومنٹ کر دیں گے۔ 3411 المستدرک کا، ہاں، المستدرک علی صحیح ہیں 3411۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہے، یہ تبدیل ہو گیا نا۔ اچھا، آپ جب تک ڈھونڈیے، ایک میرا سوال ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں، جیسے ہم نیو ٹیسٹیمنٹ میں دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں کلیئر جو ہے وہ کافی جو ہے ٹرینیٹی سمجھ میں آ رہی ہے، ٹرائیون گاڈ کی ذات، تو اگر ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں دیکھیں گے تو وہ ہمیں یعنی تناقض میں یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں تو کس طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پر؟ نہیں، ایک حدیث آ گئی 3412 کر لیں پلیز، وہ میری میموری سے بتا رہا تھا میں تو تھوڑا۔ ہاں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی ان روحوں میں شامل تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے زمانے میں عہد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل و صورت میں حضرت مریم کے پاس بھیجا، تو وہ ان کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ وہ بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو حضرت مریم اس سے حاملہ ہو گئی جس سے وہ گفتگو کر رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منہ کے راستے سے داخل ہو گئے، ان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور یہ امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہوا ہے، اور یہ جو ابی بن کعب تھے یہ کوئی چھوٹے صحابی نہیں تھے، یہ تو تھے، ہاں ہاں، جن کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ قرآن ان سے سیکھو، یہ کہا تھا کہ قرآن ان سے سیکھو، بلکہ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ابی بن کعب وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ محمد صاحب کو بولا تھا کہ آپ ان کو قرآن سناؤ، جی جی بالکل بالکل بالکل، تو یہ وہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ان پہ شک کریں کہ جی ان کو نہیں پتا چلا، ان کو غلط فہمی ہو گئی، تو یہ تو ویسے بھی مسلم کا عقیدہ نہیں کہ صحابہ کو وہ معصوم نہیں مانتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ سبھی عادل اور ثقہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اور یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح ہے کی صراط سے، اور یہ صحیح سند جو حدیثات ہے اس سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایز اے حجت لے سکتے ہو آپ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اگر آپ ایک حدیث پڑھو گے تو یہ اسی آیت کی بات کریں، سورہ مریم کی آیت ہے، فتمثل لها بشرا سویا، کہ وہ جب ہم نے ان کو ان کی طرف بھیجا تو وہ پورے بشر کی شکل اختیار کر گئے۔ تو یہ جو روایتی ترجمے ہیں ان میں آپ کو جبرائیل ڈال دیں گے، آپ کو وہ کچھ ڈال دیں گے، لیکن یہ جو ابی بن کعب سے بات ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے روح نہ، ان کے اللہ کی روح نہ، ہم نے اپنی روح کو بھیجا، وہی ٹھیک ہے۔ روح پھر اور اگر ہم بشر بن تھوڑا تھوڑا مزید اس کو بیان کروں میں، گئے۔ تو مریم اس کو کہتی ہے رب، عربک میں جو ادھر پڑھو گے تو مریم وہ جو آنے والی روح ہے نا، جو ظاہر ہونے والی روح ہے، اس کو کہتی ہے رب میرے ہاں بیٹا کہ، یعنی کہ وہ جو آنے والے کو رب کہہ رہی ہے، اگر وہ جبرائیل کو رب کہہ رہی ہے تو پھر ہمیں ایکسپلین کرنا ہوگا کہ وہ کیسے رب، اور اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ثابت ہو چکا ہے وہ اس کو رب کہہ رہی ہے، تو پھر یہی تو کرسچن کا عقیدہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ پالنا۔ تو کیونکہ اسلامک شرع میں رولنگ ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تو وہ مالک کو بھی کہہ سکتے ہیں، آقا کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو تخصیص کرنی ہوگی اگر آپ کسی اور سے یوز کر رہے ہو۔ لیکن اگر آپ مطلق رب بول دیتے ہو تو اس سے بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ مطلب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے رب بولنا ہے تو آپ کو تخصیص کرنی ہوگی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر تخصیص نہیں ہے، ادھر مطلق رب بولا۔ اگر وہ ہو سکے تو مائیکل وہ پلیز آپ بس سرچ کر لو فتمت اللہ بشرا سویا، ادھر آپ کو سب کچھ یہ مل جائے گا۔ یہ غالباً رب والی آیت کہہ رہے ہیں، رب والی آیت ادھر ہی ہے، یہ سب یہ کانٹیکٹ میں بات ہو رہی، جب وہ ہم آتی تب بھی مریم کیسی ہے، وہ جب کہتا ہے کہ میں تم کو بیٹا دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ رب والی آیت کو ریسائٹ کرنا ہے، کروں؟ ہاں دیکھ لیں اگر آیا تو کرنے کے لیے ہاں میرے پاس قرآن ہے، ایک سیکنڈ، 3 کی نمبر بھی بتا 47 ہے، ہاں 347 آئی تھنک سو، میں سرچ کرتا ہوں، کھول لوں۔ ہاں جی، قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، سوری ولم یمسسنی بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ٹرانسلیشن، مریم نے کہا رب، اے رب، ربی، اے رب، مجھ سے لڑکا ربی کا کیسے مطلب پیدا ہو میرا جائے رب، گا؟ ربی یہاں جو ربی ہے میرا رب، وہ فرسٹ پرسن میں ہے، میرے رب، آئے میرے رب، تو وہ مخاطب ہے اسی آنے والے، اور وہ اس کو رب کہہ رہا ہے۔ اب یہ ان کو ڈیسائیڈ کر پھر آگے کہتی ہے کہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی نے چھوا نہیں، تو آگے یہ بات ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک ہم اور یہ میں بات کہہ پوائنٹ رہے تھے کہ مریم نے اس کو رب کہا ہے، تو رب، یہ یہاں سے واضح ہو گیا۔ ہاں، اور ایک میں اور وہاں پہ بات ایک اور پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ جو مسلم لوگ ہیں جو ہم سے سوال کرتے ہیں وہ یہ قرآن میں ہی ایک آیت ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے، اس کی کوئی پارٹنر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہونے کے لیے پارٹنر چاہیے، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں مریم کے کیس میں کہ اگر اسی آیت کا اطلاق کریں کہ مریم کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مریم کا تو کوئی پارٹنر نہیں، مریم نے یہی تو کہا ہے کہ یم تسنی بشر، کہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، وہ بھی تو یہی کوشچن کر رہی ہے، منطقی کوشچن ہے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی جب ہم کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں آسان ہے۔ ہاں بالکل، تو یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے ایک مریم جو کہ ایک مخلوق ہے، ایک مخلوق محض ہے، ایک لاچار بے بس انسان ہے، اس کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے پارٹنر کے بغیر، لیکن وہ جو اللہ اس کو بیٹا دینے کا دعوے دار اپنے لیے اس نے یہ میرٹ رکھا ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی سوچنے کے لیے پوائنٹ ہے کہ ایسا کیسے، یہ تضاد بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ قرآن میں کوئی نص نہیں ہے کہ جبرائیل جو ہے روح القدس ہے، ایک بھی نص نہیں. تو اسی لیے مسلمانوں کو عقائد جو بنتے ہیں وہ نص سے بنتے ہیں. اگر یہ مانتے ہیں کہ جبرائیل جو القدس ہے تو ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ کہاں آپ کیسے مانتے ہو. ٹھیک ہے، اور وہ میرے لیے بھی سیکھنے کے لیے آسان ہوگا اگر کوئی مجھے بتا دے. مے بی آئی کوڈ بی رانگ. تو یہ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ سب کو کہ اکارڈنگ ٹو قرآن بھی عیسیٰ جو ہے وہ دو ذاتوں کا مجموعہ ہے. ایک تو تجسم جو کہ حادث ہے، جبکہ ہم بھی جو یسوع المسیح کی جو زمینی جسم ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ واز ون پرسن اینڈ ٹو بینگ. دو ذاتوں کا اتحاد ہے جس کو ہم ہماری ڈاکٹر ہے نا ہیپوسٹیٹک یونین کی. ٹھیک ہے، کہ ایک پرسن میں دو ذاتوں کا اتحاد. تو ادھر بھی قرآن اور حدیث سے ہم نے دیکھا کہ اس بات کا اعتراف موجود ہے کہ تجسم ہو رہا ہے اور ایک آسمان سے چیز آ رہی، الکحا ہو رہی ہے، روح، خدا کی روح، اللہ کی روح، اور وہ تجسم اختیار کر رہی ہے میری کے پاس آ کر. ٹھیک ہے، اور پھر پیدائش میں بھی ان کا کافی اختلاف ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہی ٹائم میں پیدا ہو گئے، یعنی کہ حمل اور پیدائش کے درمیان صرف 3 گھڑیوں کا فرق تھا، یعنی کہ 3 پہر کا یا 3 ساتوں کا، کچھ بھی کہہ لو. تو اتنی جلدی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی حمل نہیں ہوتا. اور قرآن سے اصل میں ثابت بھی یہی ہے. تو قرآن کو جب آپ کانٹیکٹ میں پڑھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ ادھر لکھا گیا ہے کہ میری جو تھی وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے حجاب کر کے مشرق کی طرف چلی گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس پہ اس 3-4 ماہ کے بعد اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے. اس سے پہلے اگر دیکھو عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کسی نے بھی میری سے کوشچن نہیں کیا کہ بھائی آپ کا پیٹ کیوں بڑا ہو رہا ہے، یہ تو حاملہ نہیں. جب عیسیٰ پیدا ہو گئے ہیں تو کوشچن تب ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا حمل بھی جو تھا وہ نارمل نہیں تھا. آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی؟ جی بات کرتے جائیں، آپ جی ایکسپلین مجھے کرتے تو جائیں. آ رہی ہے. اچھا. ہاں. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی ڈینیل بھائی، جی جی آ آپ کی رہی ہے، آ آواز رہی آ رہی ہے. تو اس کی وضاحت کرتے جائیے. یہ سورہ 66 جو ہے، سورہ 66 کی 12 آیت البقرہ کی، وہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. ریسائٹ کر دیں گے تو میں کر دوں گا. ایکچولی میرے پاس قرآن نہیں ہے ابھی. 66 کی 12. جی 66 کی 12 بولی ہے. جی اس 66 میں کی یہ 12. میرا غالباً فن فقنا فیہا من روحنا. نہیں نہیں، ہاں ہاں وہی ہے وہی. اس پہ وہی ہے، مجھے پتا ہے. فن فقنا فیہا من روحنا التی احسنت فرجہا. اس مریم کا ذکر کرو اس کتاب میں جس نے اپنی شرمگاہ کو، فرج کو، اپنی عصمت کو محفوظ رکھا. اور فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اس نے اپنی روح کو پھونک دیا. ٹھیک ہے، اس میں اب جو فنفخنا کی ضمیر ہے نا وہ فرج کی طرف جا رہی. تو اس میں مفسرین بھی کچھ کلیئر نہیں کر پا رہے. اور اگر دوسرا لٹریچر پڑھے اسلام کا تو اس میں یہ بھی مل جاتا ہے کہ بھئی ان کے گریبان میں پھونکا، ان کی آستین میں پھونکا. لیکن اسلام قرآن جو ہے بہت واضح ہے کہ ان کی فرج میں پھونکا. ٹھیک ہے، تو لیکن ہم اس بات کو مزید نہیں چھیڑیں گے. یہ سننے والے خود طے کر سکتے ہیں یہ کدھر پھونکا تھا، کیوں پھونکا تھا، اور پھونکے کی وجہ کیا تھی. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کن فایا کہ ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے، تو اتنا زحمت کرنے گوارا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ بھئی وہ فرج میں پھونکا جا رہا ہے. پھونکنے کی بھی کیا ضرورت، اگر خدا ارادہ ہی کر لے تو کافی ہے. اچھا آگے تو ذرا چلیے. میرا خیال ہے ڈینیل بھائی تھوڑی سی اس پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اچھا دیکھیں، فنفخنا فی ہی من روحنا ہاں اسپرٹ فرام. ہاں اسپرٹ فرام اس. اچھا اس کی اسپرٹ جو فرام. ٹرانسلیشن جو انہوں نے کی ہوئی ہے یہاں پر، انہوں نے اینجل کر دی ہے اس اسپرٹ کی ٹرانسلیشن. تو آپ کو پتہ نہیں، ہے اسی ورس میں ویسے انجل کرتے نہیں ہیں. کون سی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں ویسے؟ اتنی زیادہ اس کی کرتے نہیں ادھر، انجل نہیں کرتے جہاں تک میرا خیال ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا فی ہی من روحنا کے فنفخنا کہ ہم نے پھونک دیا، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پھونک دی. ٹھیک ہے، فی ہی اس کے اندر من روحنا اپنی روح میں سے
हाँ, जबराइल जो इसकी जो तर्जुमा करते भी है, ट्रांसलेशन लेकिन बनती अगर है ना किसी ने वो किया ये तो है। वो तो बहुत ही गलत है। किसने जबराइल हम्म। किया, मुझे बता सकते हैं जोसेफ आपने? ये किस किस मुतरजम ने किया कुरान है डॉट जबराइल? कुरान डॉट कॉम पर है ये ट्रांसलेशन। और ये नीचे लिखा होगा, मुतरजम का नाम लिखा होता quran.com पे। जी मैं देख रहा हूँ। क्योंकि इधर जो रूह का तर्जुमा है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही अरबी से ना वाकफ, और इवन के इस्लाम से भी ना वाकफ होगा बंदा, तो वो इधर जबराइल करेगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, क्योंकि मैंने जितने भी तर्जुमे पढ़े इधर, उन्होंने जबराइल नहीं की। ट्रांसलेशन का नाम नहीं, गालबन हम्म। ये सही इंटरनेशनल हो सकता है, लेकिन ये सही इंटरनेशनल तो यूसुफ की है, यूसुफ अली की है सही इंटरनेशनल। ये सही इंटरनेशनल जो है यूसुफ अली ने किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चले देख लेते हैं, तो देखना माइकल जरा माइकल भाई आप जरा कंफर्म कीजिए थोड़ा सा। माइकल, देखना ये कौन सा है ट्रांसलेशन। और मुझे लगता नहीं है वैसे इधर के इधर लिंक जबराइल है करेंगे। तो वो मुझे इनबॉक्स कर दें। लिंक अगर है तो अपने कुरान.com खुला हुआ है ना? जी जी, कुरान डॉट कॉम। उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं आप? नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अच्छा। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के सुना देना जरा, देख लेते हैं। जी, यहाँ पर लिखा हुआ है, देर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मैरी द डॉटर ऑफ इमरान who guarded her chastity. So we breathed Yeah. into her womb through our angel Gabriel. She testified to the words of the Lord हाँ, इधर and थ्रू आर feasted एंजल to रख do। दी है। हाँ, और इधर साथ थ्रू आर एंजल लिख रहे हैं, जबकि ना तो अरबिक में एंजल का वर्ड है जी और ना ही थ्रू का वर्ड है। ठीक है, उधर सिंपल ही है, फन फख ना, यानी कि हमने नफख कर दिया, हमने फूंक दिया। ठीक है, मिन रूह ना, अपनी रूह में। ठीक है, थ्रू का तो हम्म। वर्ड ही नहीं है उधर, कुछ जी, भी नहीं। थ्रू भी नहीं है, एंजल भी नहीं है, गेब्रियल भी और नहीं है। एंजल भी नहीं है, गब्रियल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो तहरीफ हो जाती है somehow, या आगे देखें। क्योंकि अपने ये जो अल्लाह के कलाम में ट्रांसलेशन है, दखल डालना। ये ट्रांसलेशन है डॉक्टर मुस्तफ़ा खताब की। और जो वर्जन उसने, जो ट्रांसलेशन का नेम है वो है द क्लियर कुरान। हम्म। हाँ, तो वो तफसीरी तर्जुमा कर रहे होंगे, क्योंकि वो अपने अकायद डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मौलाना मुस्तफ़ा खताब जो है, इफ आई एम तो नॉट रॉन्ग, इस तर्जमे तो को, ये जी डैनियल भाई, इस किस्म का भी बोले। तर्जमा जो है इसको, ये काबिल कबूल नहीं होता। ये तो फिर आप अपने जो मंतक और अपने जहन की बातें जो है वो बात सी डाल बात, रहे हैं। अगर अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और कुरान 20 से 25 बार दावा करता है कि हमने क्लियरली, मुबैयन बयानिया तौर पर सब कुछ बयान कर दिया, और कुरान जो है बहुत वाज़ेह है। ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी वाज़ेह है और मैं फिर भी उसमें से अपने वर्ड्स डाल रहा हूँ, उसको मजीद वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो असल में मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि नौज बिल्ला कुरान में कोई नुक्स नुक्स है। फिर ये एडमिशन, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये मानता हूँ कि वो परफेक्ट है और वेल एक्सप्लेन्ड है, जैसा कि कुरान अपने बारे में कहता है। ठीक है, सूरह फुसलत में है, और इसके अलावा बहुत सारा 20 से 25 जगह पे आयात है कि हमने कुरान को खोल खोल के बयान कर दिया। हमने कुरान, ये तफसील है पिछली किताबों की, ये पिछली किताबों की भी तफसील। और जो अल्लाह ताला का खुद कलाम है, वर्बैटिम रेवलेशन है, वर्ड बाय वर्ड, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। इसका मतलब कि अल्लाह फसीह बलीग नहीं है, वो अपनी बात नहीं समझा पा रहा। और अगर आप मानते हैं कि वो फसीह बलीग है और अपनी बात सही तरह से समझा पा रहा है अल्लाह ताला, जो कि मानना चाहिए, तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपको अपने तरफ से क्यों वर्ड डाल रहे जो उधर है ही? और यही तहरीफ है, यही तहरीफ है, हरफों को बदल देना। और ये ज्यूज का, अकॉर्डिंग टू कुरान, ये ज्यूज का वतीरा है कि तुम अपने हाथ से लिखते हो और कह देते हो कि अल्लाह की तरफ से। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये अपने हाथों से लिख रहे हैं और कह देते हैं कि अल्लाह की तरफ से। जबकि आप अल्लाह के कलाम में देख लें, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ही जबराइल है, ना कोई और फरिश्ता है, कोई भी नहीं। अच्छा डैनियल भाई, इसको मजीद थोड़ा तो सा इसीलिए देखते हैं इसी आयत को। अच्छा, मिन का जो मतलब होता है ये क्या होता है अरबी में, हम्म, मिन? मिन में से है, मतलब मिन कसीर में से। जैसे देखें कि अ, कसरत में से,
عیسائی کو विदीन, ले जैसे लेना या विदीन जूस है। को ले लेना। हाँ, आप विद इन ऐसा करें, ज़रा हमारे सामाइन के लिए इस आयत की सही ट्रांसलेशन करें जो होनी चाहिए थी दरअसल, जो सही ट्रांसलेशन है। मिन हाँ, वर्ड रूहाना। बाय वर्ड पढ़े माइकल आप इसको। मिन रूह ना, अपनी रूह में से, इसकी यही ट्रांसलेशन है, अपनी रूह में से। हाँ, अपनी रूह मिन में से। रूह ही ना, कि ये जो ना की जो जमीर है वो। अच्छा सुने, ज़रा मेरी बात सुने, लॉजिक सुने। यहाँ पर जो फूंक मारने वाली हस्ती थी वो मुसलमानों के हम्म, मुताबिक जब्राइल फरिश्ता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। जो अल्लाह जिन्होंने इस आयत को लिखा है, लगता है ऐसे कि उन्होंने अपनी रूह से खुद फूंक मारी है, ठीक है ना, अपनी रूह में से। बिल्कुल। सो जो हस्ती एक्चुअली फूंक मारने वाली थी वो खुदा थी। इस आयत से तो ऐसे लगता है हाँ मुझे। बिल्कुल, उधर ये लिखा है। क्योंकि रूह ना के, ये जो जमीर है ना का एंड पे, रूह के आगे जो ना की जमीर है, ठीक है, वो जो मुखातब है उसकी तरफ पलट रही है। जो ये वर्ड बोल रहा है ना, ये मुतकल्लम की वो तरफ है। निस्बत निस्बत मुतकल्लम अपनी तरफ करता है, ठीक है। जी, अगर वहां पर तो अगर अगर इस्लामी मुस्लिम अकीदा ये के, मान लेते हैं कि ये जी जब्राइल के वर्ड्स हैं, अगर ये मुस्लिम मान लेते हैं कि ये जब्राइल के वर्ड, तो हमें मानने में कोई तामुल नहीं है कि ये जब्राइल इस्लाम की रूह है, ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरे अगर ये लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला के जब्राइल पास। को, अगर जब्राइल को ये खुदा बना रहे हैं, अगर जिस तरह से ये तशरीह कर रहे बिल्कुल। हैं, ठीक है, हम्म, तो माइकल भाई आप सामाइन के लिए ज़रा थोड़ा सा वजाहत कीजिए इसको, उर्दू में जो इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी ना वो करें ताकि समझ में आए सबको। हम्म। माइकल आप इसमें देख लो, पुरानो.com देखो इसमें ना, उर्दू की बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसमें वाज़ेह तौर पर ये ट्रांसलेशन मौजूद है। मैं इसको अरेबिक के साथ पढ़ के ना बताता हूँ कि कैसे है। 66 की 12 है ये। तो हम्म, इसको मैं अरेबिक से पढ़ता हूँ। व मरियम अपना इमरान अल्लती, और मरियम बेटी इमरान की, मतलब उसके बारे में बात करने का खुदा कह रहा है। अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने हिफाजत की अपनी फर्ज की, अपनी शर्मगाह की। फनफखना, एक सेकंड, वालेकुम सलाम। जिसने हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, फनफखना, तो फूंक दिया हमने। वाज़ेह तौर पर जो, अगर आप इसकी ट्रांसलिट्रेशन देखेंगे तो इसमें फनफखना का जो तर्जमा किया हुआ है सिर्फ इस वर्ड का, उसमें वाज़ेह लिखा है कि हमने फूंक दिया। फनफखना, हमने फूंक दिया। फी ही, माइकल उसमें। आपकी आवाज भी कट रही है थोड़ी देर। माइकल आपकी आवाज कट जी रही जी। है। तो मैं ये कह रहा था, मैं अर्ज ये कर रहा था कि पुरानो.com के नाम से वेबसाइट है, हम्म और उसमें जब आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो काफ़ी सारी उर्दू की ट्रांसलेशन आ जाएंगी। मौलाना मदूदी की, मौलाना तकी उस्मानी की, हाफिज जलंधरी साहब की, और ये काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। तो उसमें से देख लें जो करीब तरीन नस्ल के, वो देख लें आपको। ये मैं पढ़ रहा हूँ एक, कि वह मरियम अपना था इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना, अहसनत फरजहा, के और मरियम, इमरान की बेटी मरियम की बात करने का यहाँ पे जिक्र है, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। अब आगे मेन बात शुरू हो रही है। फनफखना फी ही मिर रूह है ना। अब ये जो लफ्ज फनफखना है ना, इसका जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने जो मौजूद है, इसकी आप किसी भी जगह से ट्रांसलिटरेशन चेक करें तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि हमने फूंक दिया। फनफखना का। नफक कर दिया, नफक हाँ। कर दिया वो कह सकते हैं उसको, लेकिन चलो नफक हम्म है वो भी। मेन नफक। बात कहने की यह है कि हमने कर दिया, जो बोल रहा है उसने कर दिया। बिल्कुल। फी ही मिर रूह है ना, उसके अंदर मिन रूह है ना, अपनी रूह में से। जो बोल रहा है फूंकी भी उसने है, और फूंका भी, और नफख भी अपनी ही रूह में से किया है। मिन रूह में रूह है से ना, किया गया। बिल्कुल। अपनी रूह और में से ये किया। और ये इतराफ, अगर आप इस्लामी इब्तदाई तफासिर पढ़ेंगे ना, अभी मेरे हम्म पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको काफी सारी तफसीरें दे देता, हम्म कि वो ये मानते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की रूह है,
وہ صادر اللہ تعالیٰ، یہ ورڈ بائی ورڈ عربک میں لکھا ہوا، اگر کہتے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا محنت کر کے پھر آپ کو ایک دو ریفرنس دے دیتا ہوں میں ایک ریفرنس دے ہی دیتا ہوں آپ کو، ایک ریفرنس دے دوں گا آپ کو، جسٹ ویٹ۔ اچھا مائیکل بھائی، دوسری آیات جس میں جو جبرائیل ہے وہ اس نے پھونکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ایسے لگتا ہے کہ خدا خود پھونک رہا ہے۔ یہ پھر تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر بیضاوی کا بھی میرے پاس ہے، تفسیر بیضاوی ہے، سورہ النساء ہے، اس کی 172 ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے یہ لکھتے ہیں انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم، اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں اوصلها الہا وقصها فیہا وروح منہ وزروح روح صدر منہ لا بتوسط ما یجری مجری، یعنی کہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا صدور جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہت ساری ہیں، تفسیر زاد المعسر ابن جوزیہ کی ہے، تفسیر بیضاوی امام بیضاوی کی ہے، بہت زیادہ ہیں جو تفسیر جن میں یہ اقرار موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے وہ سب مصدر ہے، اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خارج میں اور صادر ہونے میں فرق ہے، اس میں کافی واضح فرق ہے، میں وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ صدور میں اور خروج میں فرق ہوتا ہے۔ ابھی آواز سن پا رہے ہیں میری آپ؟ جی جی عربک میں یہ بتا رہا تھا کہ عربک لینگویج میں دو ورڈ، ایک ورڈ ہے صادر، ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہے خارج۔ خارج ہوتا ہے کہ اپنے منبع کو چھوڑ کے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، ٹھیک ہے، جیسے ہم خروج پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ مصر کو چھوڑ کر کنعان میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خروج ہے، نکل جانا، یعنی کہ مستقل طور پر نکل جانا، ٹھیک ہے، تعلق ختم ہو جانا پہلے چیز سے، تعلق ختم ہو جانا، اپنے اوریجن سے، اپنے سورس سے تعلق ختم کر دینا، لا تعلق ہو جانا، اس سے خود کو اپنا لنک ڈسکنیکٹ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ جبکہ صادر کا یہ مطلب نہیں ہوتا، صادر کا عربک میں پروسیڈنگ ترجمہ ہے، کیونکہ وہ کانٹینیوس ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ صدور ہے جیسے سن سے لائٹ جو ہے وہ صادر ہو رہی ہے، خارج نہیں ہو رہی، میری بات سمجھ رہے ہیں کہ لائٹ جو ہے مسلسل سن سے بھی لنکڈ ہے، اور جہاں پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے وہ ادھر بھی ہے، لیکن وہ سورج سے نکل کے نہیں آ رہی، اس کا مسلسل ایک رابطہ ہے سورج کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو یہ صدور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جو عربک میں لکھا ہوا ہے نا، وہ جو تفسیر بیضاوی میں آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کیا میں نے مائیکل، تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر آپ ان کو بھی جوزف بھائی کو بھی سینڈ کرنا چاہیں تو بعد میں کر دیں، میں لنک بھی شیئر کر دوں گا لنک۔ تو ادھر لکھا گیا کہ وہ صدور من ادھر لکھا ہوا ہے، میں روح صدر منہ لا بتوسط ما یجری روح صدر لا مجری الاصلی، کہ وہ ہاں اور اصل کا لا ذکر کیا گیا بتوسط والمادہ لہو، والمادہ لہو، کہ مادہ میں بھی اسی سے صدور ہو رہا ہے۔ وکیل روحا یجری مجری، لأنہ کان یحیی الاموات او القلوب۔ اچھا تو ڈینیل بھائی، یہ جو مائیکل آپ ٹھیک بول رہے جی یہ بولے جو روح جس نے پھونکا ہے، ایک تو ان کی عیسائیت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ خدا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جو اللہ ہے وہ خدا ہے، بالکل سو ان میں جو تیسرا پرسن ہے ٹرینٹی کا، اسلام میں بھی ٹرینٹی نظر آ رہی ہے مجھے، تو کوئی آپ نے ڈسکور کیا ہے کہ کوئی تیسرا پرسن جو ہے وہ بھی خدا کا شریک ہو؟ قرآن میں یا قرآن میں؟ جی قرآن میں، اسلام میں اگر دیکھتے ہیں آپ۔ قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کو جمع کے صیغے سے مخاطب کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے
اس ذکر کو نازل کیا. اور یہ جو آج کل جو اولین اسلام میں، تو میں نے کبھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی اس ریفرنس سے، لیکن چند ایک میں نے ابھی کے کچھ فیس بک اسکالر کو پڑھا، ان کی پوسٹ وغیرہ دیکھی، میں نے آرٹیکل دیکھے. ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کو جمع کے سیغے سے مخاطب کر رہا ہے نا، تو اس سے وہ مراد لے رہا ہے ساتھ میں فرشتوں کو بھی، جو اس کے ہیلپرز ہیں، جو اس کے امر کو جا کے نافذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو بھی ساتھ میں مطلب کلیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوں. اچھا، ایک اور ڈینیل بھائی بات ہے، متزلائٹس جو تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے ہلو. یہ ازل سے ہے ہوں. اور یہ ہوں. انکریٹڈ ہے قرآن. ہوں. تو اس حساب سے وہ اللہ ہاں کا بالکل. شریک ہو گیا. ایک تو روح شریک ہو گیا اللہ کا، جو ہم نے آیت میں سے ہوں. دیکھا. دوسرا جو ہے وہ قرآن ہوں. شریک ہو گیا. تو ایک اللہ ہے، تو پھر ٹرینیٹی تو ادھر بھی ہوں. پائی جاتی ہے. ہاں شریک اس کو کہنا مناسب نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو تھوڑا اچھے ورڈ میں کہیں تو ہمیں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. یہ دو قانون ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اس کی روح اور ایک اس کا کلمہ. ٹھیک. کیونکہ شریک کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا افینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میری ذاتی رائے ہے کہ شریک کا ورڈ جی مناسب ٹھیک ہے، نہیں ہے. تو ہم آپ یہ کہنا بہتر چاہیں کہ سمجھتے ہیں. وہ قائم بالذات. ہاں چلیں وہ قائم قائم کہہ دیں. بالذات ہے، اگر اس طرح کہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی اپنی تفہیم ہے اور یہ اپنے ورڈ ہیں ان کے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ قائم بالذات ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا یہ متزلائٹس کے بارے میں بتائیں سامعین کو کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا وہ عقیدہ رکھتے تھے. ہاں معتزلہ میں جو تھے حادثیہ اور خابتیہ، یہ دو فرقے تھے. یہ جیزس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا خالق مانتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ خالق ہے اور دوسرا خالق عیسیٰ علیہ السلام. اس دنیا کے دو خالق. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو اعتزال کیا، امت میں سے اعتزال ہوا ان کا، یعنی کہ وہ نکل گئے، خارج ہو گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے دو خالق مان لیے تھے، جبکہ یہ تو قرآنی عقیدہ ہے، یہ غیر قرآنی عقیدہ نہیں ہے. یہ قرآنی عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ جو ہے وہ خالقوں میں سے بہترین خالق ہے. تو اگر آپ بیسٹ ہو، بہترین ہو، تو اس کا مطلب ہے نا کہ کوئی اور بھی ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی کلاس میں بہترین اسٹوڈنٹ ہوں یا بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری کلاس میں اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں. اگر میں کلاس میں اکیلا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی بالکل بالکل، اگر کمپیریزن کیا ہاں تو جائے اس جب کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہاں تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور خالقین دیکھے تو نوٹ کریں، خالقین عربک میں جمع میں آیا ہوگا. اور جو مفسرین ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ان کو کوئی قرآن کی عربی پہ شک ہے، یا قرآن جس نے لکھا ہے یا جس نے بولا اس کو عربک نہیں آتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ادھر جو خالقین کو مراد لی جائے صانعین کے معنوں میں. صانعین ان کے عربک میں دو ورڈ ہے، ایک ہے خلق، ایک ہے صانع، جہاں سے صنعت نکلا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خالق کی اپلیکیشن وہاں پہ ہوگی جہاں نتھنگ سے سم تھنگ وجود میں لے کے ہوگا، تو اس کو خلقیت کہا جائے گا، خالق کہا جائے گا، خلق کرنا کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری ٹرم ہے صنعت. صنعت وہ ہے جس میں آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں، کہ دھاگے سے کپڑا بنا دو آپ، لیکن مٹیریل آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، آپ نے اس میں ویلیو ایڈ کر دی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ یہ آیا نا خالقین پلورل میں آیا ہوا ہے، تو وہاں پہ اللہ تو مراد جو ہے خالق ہے، لیکن باقی جو دوسری چیزیں ہیں نا ان کو تانے مراد لیا جائے. اب یہ کیوں ہے، کیسے ہے جانو، اس کی منطق کیسے بنتی ہے، جبکہ ورڈ ایک یوز ہوا ہے، ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ چلو مان بھی لو کہ یہ یہاں بات تانے کی ہو رہی ہے، جو دوسرے صنعت کار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو لے کے، جیسے لکڑی کو لے کے کشتی بنا دے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پہ مراد لے بھی لی جائے کہ اللہ بہترین خالق ہے صانعین سے، جو دوسرے صنعت کار ان سے،
تو پھر بھی یہ غیر منطقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کر کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کمپیریزن کس سے کر. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں مچھروں کو کبڈی کا چیلنج کر دوں کہ اگر تم پہلوان ہو تو مجھ سے لڑ کے دکھاؤ، میں تم میں سے بہتر پہلوان ہوں مچھروں سے. کیونکہ اللہ کے نزدیک ہم جو انسان ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ان اللہ کلو شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ہم کیا ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جو ہے بہت جلد باز ہے اور انسان جو ہے وہ بہت کمزور ہے. ٹھیک. تو ہمارا جو کبھی کا کمپیریزن کمزور سے تو نہیں ہوتا نا. یہ تو اصل میں اپنی شان کو گھٹانا ہے، اپنے مقام سے نیچے آنا ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا، ایک اور بات ذرا وضاحت کر دیجیے گا ڈینیل بھائی. ہوں سورہ 9 ہوں کی آیت نمبر 30 اور 31، کیونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہوں جو متزلائٹس تھے وہ مانتے تھے کہ اس میں وہ ہاں ہاں وہ جو اتخذوا جیزس احبارهم تھے ان کو آپ یہ کہہ خالق رہے ہو. مانتے تھے. آپ نے وہ ہاں آپ نے وہ آیت یہاں پہ کی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اس ٹائم میں اور پڑھاؤں گا، یہ 31 ہے سورہ توبہ. آپ پلیز ویریفائی کر دیں کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. جی جی ایسے ہی ہے. آپ اسی آیت کی سورہ بات 9 کریں. سورہ توبہ کی اتخذوا آیت احبار نمبر ہاں تو 31. اس کا ترجمہ اگر آپ صحیح انٹرنیشنل نکال لیں گے نا تبھی صحیح انٹرنیشنل، تو اس نے بریکٹ میں ایک ورڈ لکھا ہے آلسو. اگر وہ بریکٹ والے حصے کو آپ omit کر دیں تو اس کا سارا ترجمہ ٹھیک ہے اور وہ اس آیت کو ٹھیک بیان کر دیں. اگر آپ اس صحیح انٹرنیشنل کے ترجمے سے آلسو کو omit کر دو، جو کہ آلریڈی اس نے کیا ہوا ہے کیونکہ بریکٹ والا حصہ وہ اس کے ایڈمیشن موجود ہے کہ بریکٹ والا حصہ آیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو اولین مفسر ہیں جریر الدین تبری، جن کی تفسیر ہے جامع البیان التبری، ٹھیک ہے، وہ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی عجیب سی مجھے ایک بیان کرتے ہیں چیز ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے. نہیں نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اس طرح آیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آیا نا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، نہیں، مسیح ابن مریم کو پیچھے آنا چاہیے تھا احبار اور رہبان کے ساتھ. تو وہ اس آیت کو اس طرح لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم والمسیح ابن مریم من دون اللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح آیت کو ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. کیونکہ اگر جس طرح یہ ابھی آیت موجود ہے اس طرح جو مسیح ابن مریم ہے وہ اللہ کے وزن پہ آ رہا ہے ادھر. کیونکہ اس کا ترجمہ دیکھیں ذرا دھیان سے سنیں. اتخذوا انہوں نے لے لیا، بنا لیا، احبار ہوں اپنے احبار کو، احبار کہتے ہیں جورسپروڈنس کو، علماء کو کہہ لو کہ جو فقہا ہیں ان کو، رہبان ہوں اپنے قائدین کو، رہبان کہتے ہیں قائد کو، اپنے لیڈر کو. اس کو آپ کو ریلیجس لیڈر لینا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ربی اور پاسٹرز وغیرہ. ٹھیک ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ، اللہ کے ساتھ اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ، من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور مسیح کے ساتھ. یعنی کہ ادھر یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا اللہ اور مسیح کے ساتھ. یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور مسیح کے رب ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن احبار اور رہبان کے رب ہونے پہ اعتراض ہے. انہوں نے ان کو کیوں لیا؟ اب میری بات سمجھ رہے ہو آپ؟ اور جی تفسیر جو تبری اگر پڑھیں گے اس کی من تو دونے ہے نا، من دونے کا جو انگلش ترجمہ ہے ہاں وہ من ہے دونی، ہاں بسائڈز. بالکل بسائڈز جی کا سائڈ، مطلب ہے بالکل ماں بالکل سوائے. بالکل. سو اللہ اور مسیح ہوں کے سوا انہوں نے ہاں اپنے جو احبار اور ہاں احبار اور ربانہم جو تھے مانکس اور بالکل ان کو ریبائز رب بنا ان لیا. کو رب بنا لیا. سو اللہ جو ہے اس کو آپ رب مانے، مسیح کو رب مانے، لیکن مسیح کو بھی احبار مانے بالکل. احبار اور روبانہم جو ہیں ہوں ان کے جو منکس ہیں ہوں ان کو نہ ان مانے. کو رب بنانے پہ ہاں اعتراض سو ہے. دو ہاں نقد ہے کیٹیگریز، قرآن کا ہاں اس پہ. جی اس کو اگر دیکھیں نا تشریح تو دو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. ایک وہ جو ہوں، الہی ذات ہے ہوں، اس میں اللہ اور مسیح دونوں آ رہے ہیں جس کو آپ رب بالکل مان بالکل وزن سکتے پر. ہیں.
खबर है ना इनका, इस जी फिक्रे में, इस जुमले में वजन बराबर है अल्लाह का और उसका। हाँ, सो वहाँ पर ये दो हस्तियां जो हैं ये खुदा के तौर पर नजर आ रही हैं। दूसरी जगह पर देखें जो बिल्कुल। उनके मंक्स हैं और उनके रैबाइज हैं, रैबाइज हम्म, और मंक्स एक दूसरी हम्म, कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इनको आप रब नहीं मान बिल्कुल। सकते, लेकिन अल्लाह और मसीह को रब मान हम्म, सकते हैं। तो यहाँ पर हम्म, फिर हमें जो है ये हम्म, एक से ज्यादा हस्ती जो है वो खुदा के तौर पर नजर आती है, और बिलखसूस यीशु मसीह जो बिल्कुल। है प्लेन वर्ड खुदा के तौर ओके पर नजर आती जोसेफ ब्रदर, मुझे ना अभी ट्वीट करना होगा, ठीक है? है। जी ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। तो अ, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे आप जो बस, हाँ माइकल भाई हैं उनके साथ। हाँ, जरूर तो जरूर जरूर। आप हाँ, आप जब मेरे भी से, आपके मैं पास। बाद में जी फिर सुनूंगा आपको, बाद में आपकी जी जी, वीडियो, ठीक है? बहुत शुक्रिया तो जनाब मेरे पास आपका। इतना टाइम था। ओके, टेक है, गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस। सलाम। जी माइकल भाई, आपकी तरफ आते हैं। आप थोड़ा इस आयत का जो है ना वो उर्दू ज़ुबान में सही तर्जमा कर दीजिए, ताकि जो सामाईन है वो सुन सके। जी माइकल भाई, थोड़ा सा उर्दू में बयान कर दीजिए हमारे सामाईन के लिए। जी मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो अच्छा, डैनियल भाई ने जब ये इस वर्ष के ऊपर कमेंट अपना दिया था, तो उन्होंने एक बात की थी कि इसकी एक सही जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, अगर उसमें से ब्रैकेट वाला लफ्ज जो है वो ओमिट कर दिया जाए। चलें, वो भी मैं साथ भी पढ़ के सुनाता हूँ उसके बगैर भी, और उर्दू ट्रांसलेशन भी। लेकिन इस सब से पहले मैं इसकी अरेबिक पढ़ लेता हूँ कि असल में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अरबी में पढ़ लेता हूँ इस आयत को, सूरह तौबा आयत नंबर 31। इत्तखजू, इत्तखजू का मतलब होता है कि उन्होंने बना लिया। पहले पूरी आयत पढ़ लेता हूँ, फिर मैं वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ। इत्तखजू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरु इल्ला लिया ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। ये आयत है सूरह तौबा, आयत नंबर 31। तो अभी इसका मैं डी कोड करता हूँ अरेबिक से। तो इत्तखजू का मानी होता है कि उन्होंने बना लिया। अब अल्लाह यहाँ पे बता रहा है उन्होंने बना लिया। किसने बना लिया? अहबारहुम, जो यहूदियों के रब्बाई, रब्बीज हैं, अहबार हैं यहूदियों के। वरुहबानहुम, और जो क्रिश्चियनों के पादरी हैं, उन्होंने बना लिया है अरबाबन। क्या बना लिया जी? रब बना लिया अपने। उन्होंने बना लिया रब अपने पादरियों और रब्बियों को। मिन दूनिल्लाह, मिन दूनिल्लाह का मतलब कि बिसाइड्स ऑफ, एक्सेप्ट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। अच्छा, तो इत्तखजु उन्होंने बना लिया, मतलब यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मसीहियों ने, जो जो भी यहाँ पे मुखातिब हैं, उन्होंने जी ये बना लिया है अहबारहुम व रुहबानहुम, अपने रबाइज को और अपने प्रीस्ट को, अरबाबन, अपना रब, मिन दूनिल्लाहि। तो मिन दूनी, पहले मिन दूनी देखते हैं। मिन दूनी इंस्टेड ऑफ, मिन दूनिल्लाहि व मसीह इब्न मरियम इंस्टेड ऑफ अल्लाह एंड जीसस, जीसस सन ऑफ मैरी। आगे है जी, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदु, आगे फिर और जो बात हो रही थी, और मसीह इब्न मरियम, हालांकि उनको एक खुदा के सिवा किसी की इबादत करने का हुक्म नहीं दिया गया। अब यहाँ पे भी जो एक खुदा का लफ्ज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो भी वाहिद इस्तेमाल हुआ है, ना कि आहद। वाहिद जो होता है वो कंपाउंड यूनिटी होता है, और कंपाउंड यूनिटी ऊपर बयान हो चुकी है अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम की। इसकी जो सही ट्रांसलेशन है वो यही है, इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन, उन्होंने अपना रब बना लिया अपने रबियों और पादरियों को। इन दूनी, जबकि, जबकि बनाना किसको चाहिए था? मिन दूनी अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम, जबकि बनाना तो अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम को चाहिए था, उन्होंने बना लिया अपने पादरियों और रबियों को। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदु इलाहन वाहिदा, जबकि हालांकि उनको खुदाए वाहिद, वाहिद यानी कंपाउंड यूनिटी, इस वाहिद खुदा की इबादत के अलावा, इस वाहिद खुदा की इताअत के अलावा किसी की इबादत या इताअत करने का हुक्म नहीं दिया गया।
تو یہ ہے کہ اس کی ریئل ٹرانسلیشن. ابھی اس کی جو صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ہے وہ میں پڑھتا ہوں. They have taken their scholars and monks as Lord. اب وہی بات ہے یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ they have taken their scholars and monks as Lord. انہوں نے بنا لیا اپنے scholars کو, اپنے monks کو اپنے رب, besides Allah and also the Messiah. اللہ اور مسیح ابن مریم. اب آلسو انہوں نے ویسے بریکٹ میں لگا دیا تاکہ اس کا کوئی اور مطلب نکال لیا جائے, حالانکہ پھر بھی نکلتا نہیں ہے. تو خیر بریکٹ والی چیزوں کو ویسے اومٹ کر دیا جاتا ہے, بریکٹ والی چیزیں ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہوتی. تو they have taken their scholars and monks as Lord besides Allah and the Messiah, the son of Mary, and they were not commanded except to worship one God. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے, ون گاڈ, واحد کے لیے وہی کمپاؤنڈ یونٹی کی بات ہے. تو یہاں پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. اچھا اب دیکھ لیں, اب ہم لنگوسٹکلی اس ورس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لسانیات کا یہ اصول ہے کہ یہ جو من کا لفظ ہے یہ دو مختلف اجزاء کو آپس میں جوڑتا ہے. تو جو من سے پہلے والے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک جز میں ہوں گے, اور جو من کے بعد والے ہیں وہ ایک جز میں ہوں گے. تو من سے پہلے وہ ایک پارٹی ہوگی, احبار اور رہبان جو من سے پہلے ہیں, انسٹیڈ آف سے جو پہلے کے چیزیں ہیں, پہلے کے لوگ ہیں, وہ ایک پارٹی کنسیڈر ہوں گے, وہ ایک گروپ کنسیڈر ہوں گے. اور جو انسٹیڈ آف دی سائڈز آف کے بعد والے ہیں وہ ایک اور گروپ کنسیڈر ہوں گے. یہ لسانیات کا, یہ لنگوسٹکس کا ایک اصول ہے, جنرل پرنسپل ہے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے ربیوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے, سوائے بلکہ ان کے لیے بنانا چاہیے تھا کہ وہ اللہ اور اس کے مسیح ابن مریم کو بناتے, انہوں نے ربیوں اور پادریوں کو بنا لیا. تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ یہاں سے بالکل واضح ہے, لنگوسٹیکلی بھی اور عربک کے اصولوں پر بھی یہی ہے, صحیح انٹرنیشنل کے مطابق بھی یہی ہے, اردو کے مطابق بھی یہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا مائیکل بھائی. اچھا تو اس کے آخر میں اگر انیلا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں. تھینک یو سو مچ. نہیں میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں بھائیوں کا بے حد شکریہ, کیونکہ کافی جو ہے انفارمیشن یہ مجھے نہیں معلوم تھی. تو تھینک یو سو مچ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا آپ لوگوں کے ایکسپلینیشن سے. بس یہی کہنا چاہوں گی. جی بہت شکریہ آپ کا. تو خواتین و حضرات, آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اپنی ریسرچ ضرور کیجیے گا. ہم نے جو اب تک گفتگو کی ہے اس میں سے ہمیں ایک تو اللہ بطور خدا نظر آیا ہے, دوسرا وہ روح جس نے مریم مقدسہ مریم کی فرج میں پھونکا تھا وہ روح بھی جو بطور خدا نظر آ رہا ہے, اور تیسری ہستی جو مسایہ ہے وہ بطور خدا نظر آ رہے ہیں. تثلیث کا جو کانسیپٹ ہے, روح اور جیزس یہ دونوں خدا نظر آ رہے ہیں, اللہ ان ایڈیشن ٹو اللہ. اللہ, روح اور مسیح جو ہیں, تین ہستیاں ہمیں بطور خدا قرآن سے بھی ثابت ہو رہی ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور آپ پھر نے ان کو واحد کہا گیا ہے جو کہ ہمارا کانسیپٹ ہے تثلیث فی التوحید کا, کیونکہ خدا واحد ہے, اور پھر یہ تینوں خدا اگر ثابت ہو جائیں تو یہ تثلیث فی التوحید ہو جاتی ہے. واحد کا معنی کمپاؤنڈ یونٹی. جی تو نیکسٹ سیشن ہوگا, اس میں ہم سورہ اخلاص جو ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. اور تو ہم نے اب فی الحال ابھی جو آپ کو اور ثابت کیا ہے, اس میں ہم نے ایک چند اور کوشچنز بھی ایڈریس کرنے ہیں کہ ہندوؤں کی تریمورتی کیا ہے, جوش کا کیا نظریہ ہے تثلیث کے بارے میں, یا پلورلٹی آف گاڈ کے بارے میں, خدا کی کثرت کے حوالے سے. تو ان سوالات پر بھی ہم ایڈریس کریں گے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ جی مائیکل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ.
انیلا صاحبہ آپ کا بھی. تو ڈینیل بھائی جو ہیں وہ پہلے جا چکے ہیں. تو ہوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. تو نیکسٹ جو ہم نے ابھی موضوعات جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان پر بھی ہم ویڈیوز بنانے والے ہیں. تو آپ سب کے مشکور ہیں. تو جتنے آپ کے کامنٹس ہیں ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا. بہت شکریہ. خدا سب کو اپنی پناہ میں رکھے.